अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और गर्मा गर्म सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब आली, आज की पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहली खबर ही जो है वो एतजाज़ अहसन के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो एतजाज़ अहसन है उन्होंने और खोसा साहब ने मिलकर साजिश तैयार की न्याजी साहब के साथ। और न्याजी साहब जो पिछले दिनों खोसा साहब के घर पे गए हुए थे वो भी उस साजिश के कड़ी थी। और आपको पता है कि पीडीएम जो है वो किसी तौर पे पीछे हटने वाली नहीं है और पीडीएम जो है उनकी पूरी पूरी नज़र है कि क्या हो रहा है। और सिर्फ पीडीएम की नहीं बल्कि हमारी एजेंसीज की नज़र है, उनको भी पता है कि क्या क्या हो रहा है। और इस सूरत हाल में आपने देखा कि ये जो वकला की पूरी एक तहरीक बनाई जा रही थी और जिस तरह से न्याजी साहब पिछले दिनों बहुत अरसा पहले भी जो मैं व्लॉग्स बना रही थी, पिछले महीने भी जो व्लॉग्स बना रही थी, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि न्याजी साहब वो शख्स हैं कि जिनके घर पे अगर कोई जाए तो वो उसको पानी भी नहीं पूछते। लेकिन जो वकला थे उनको वो वहाँ पे खाने भी खिला रहे थे, वहाँ पे डेली बारबेक्यू भी होता था, वहाँ पे हलवा पूरियाँ भी बन रही थी। और उसका नतीजा ये निकला फाइनली कि न्याजी साहब ने एतजाज़ अहसन और खोसा साहब के साथ जो करोड़ों रुपए की डील की थी कि आप मेरा ये काम करवा दें, बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगा। और फिर उसके बाद बताने वाले ये बताते हैं कि मुबैना तौर पे एतजाज़ अहसन और खोसा साहब जो हैं ये गए और जाकर इनकी मुलाकात हुई किसके साथ जी, चीफ जस्टिस यानी कि बंदयाल साहब के साथ। और बंदयाल साहब के साथ मिलकर पूरी साजिश का बयानिया बनाया गया। अब ये पकड़े कैसे गए? पकड़े ही ऐसे गए कि जनाब पीडीएम को तो ऑलरेडी शक था, इनको पता भी था, एजेंसीज को तो आपको पता है हर चीज़ का पता होता है। लेकिन इन्होंने बंदयाल साहब को कहा कि आप जो अपना 9 रुकनी बेंच बना रहे हैं इसको आप 9 रुकनी ना बनाएं बल्कि पहले से ही 7 रुकनी बेंच बनाएं। उसमें आप जो काजी फायज ईसा हैं उनको मत डालें और जो दूसरे हैं जस्टिस तारिक उनको भी मत डालें। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अभी हम इनको वक्ती तौर पे क्योंकि साजिश चल रही है इसको हमने कामयाब बनाना है तो क्यों ना उनके बंदों को भी बीच में डाल के मुतनाज़ बनाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि सितंबर में बंदयाल साहब घर जा रहे हैं तो उसके बाद आपको पता है कि ये वो चाहते थे कि मुतनाज़ बनाया जाए जस्टिस काजी फायज ईसा को। अब हुआ क्या कि अदालत के अंदर जो गुज़श्ता व्लॉग गुजरा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं जिसमें मैंने सारी डिटेल बताई कि किस तरह से बहसबाजी हुई और फिर एंड पे जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो अपनी कुर्सी से उठकर चले गए और फिर उसके बाद वो बेंच टूट गया। अच्छा, वो बेंच टूटने में मुझे ना ख्वाजा सराओं का एक वीडियो याद आ गया, बात करते करते क्यों ना आपको वो दिखा दूँ। देखिए जी बेंच कैसे टूटता है। देखा, जैसे खुसरो का बेंच टूट गया ऐसे ही बेंच टूट गया। अच्छा, वो इसकी मुमासलत ना कीजिएगा, वैसे ही मैं हंसी मजाक में, क्योंकि सियासी खबरें ना बड़ी गर्मा गर्म होती हैं तो मैं ज़रा उसको थोड़ा सा ना लेवल अप करने के लिए आप लोगों के साथ इस तरह के मजाक करती रहती हूँ। अच्छा, तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि वहाँ पर जब ये सारी बदमज़गी हो गई और वहाँ पे जो बेंच है वो टूट गया तो उसके बाद एतजाज़ अहसन और जो खोसा साहब हैं इन्होंने बड़ी कोशिश की कि जस्टिस काजी फायज ईसा को मनाया जाए। और जब वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा तो फौरी तौर पर इनके मुंह से ना एक बात निकल गई। बात इनके मुंह से क्या निकली? बात इनके मुंह से ये निकल गई कि देखा बंदयाल साहब, हम आपको पहले कहते थे ना कि इन दो बंदों को मत रखिएगा। मतलब पहले कहते थे, कब कहते थे? उसी मीटिंग में जो ये मीटिंग्स गुज़श्ता करते रहे हैं। अच्छा, अब मैं ना आपको सबूत के तौर पे एतजाज़ अहसन की भी बात सुनवाना चाहती हूँ जिसमें वो काफ़ी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं देखा, ऐसे वाक़यात नहीं देखे कि सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है वो पूरी पीडीएम डट के खड़ी हो जाए, हुकूमत डट के खड़ी हो जाए और इनकारी हो जाए। यानी आप ये अंदाज़ा करें कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और खोसा और न्याजी साहब और पीछे से फैज साहब, इन सब ने मिलकर ये सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसके आगे हुकूमत नहीं टिक पाएगी। लेकिन अब की बार पीडीएम ने पक्की टक्कर ली है। तो वो टक्कर जो है ना वो अब एतजाज़ अहसन साहब से बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ कि एतजाज़ अहसन का भी वीडियो आपको सुनवाऊँ और उसके बाद मैं आपको राना सनाउल्लाह का वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये जो पूरी साजिश मैंने आपको बताई है इसका इजहार वो खुद भी अपने मुंह से कर रहे हैं। दोनों वीडियोस देखिए। होगी कि ये क्या है, हुकूमत ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, 7 मेंबर बेंच है, उसको मानते ही नहीं। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल भी इतने ये ढीठ, इतने ये आके खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने करके खड़े हो गए हैं। तो जिस हालत में वो मैं कह नहीं सकता। और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। वो दोनों साहबान जो हैं वो इमरान फितने को जो है वो मिले हैं लाहौर में। ये मुसद्दका तौर पे ये खबर है कि इस पिटीशन को दायर करने से पहले ये दोनों सीनियर वकला साहबान इमरान फितने को जमान पाक लाहौर में जो है ये मिले हैं। और उसके बाद
یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے. یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ بات ایسے ثابت ہوتی ہے کہ جب کل قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، اس کے بعد دونوں وکلا صاحبان نے ان کی منتیں کرنی شروع کر دی کہ نہیں جی نہیں، آپ بیٹھیں، آپ ضرور بیٹھیں، آپ کی اس میں جو ہے وہ رائے آنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ ان اعتراضات کی بنیاد کے اوپر میں نہیں سننا چاہتا. تو ایک دم ان کے منہ سے نکلا کہ چیف جسٹس صاحب، ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ فل بینچ بنا دیں. اب چلتے ہیں جناب جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 369 کے قریب جو اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ان کو پاکستان کے ایف آئی اے نے جو ہے وہ شارٹ لسٹ کر لیا ہے اور انٹرپول سے رابطہ کر کے ان تمام کو پاکستان لا کے ان پہ مقدمے درج کرانے کا فیصلہ فائنل ہو چکا ہے. اس میں جو سر فہرست ہیں جیسے صابر شاکر ٹائپ کے لوگ ہو گئے، سمیع ابراہیم ٹائپ کے لوگ ہو گئے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یعنی 369 کو تھوڑے نہیں ہیں. تو یہ وہ ہیں جو مین یعنی آگے کلپریٹس ہیں، جن کے انڈر پھر آگے گروپس چلتے ہیں، جو یعنی نہ صرف یوٹیوب کے اوپر، نہ صرف فیس بک کے اوپر، بلکہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ انتشار پھیلا رہے ہیں. تو ان میں جو سر فہرست شخص ہیں وہ ہیں جی عادل باجا. اور عادل باجا نے اب ایک نیا کام پکڑا ہے. جب سے ان کو پتا چلا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ گو فنڈ می جو ہے وہ چلانا شروع کر دی، اپنی ایک کیمپین، جس میں انہوں نے اپنی مسز کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ کہا کہ برائے مہربانی ہمیں فنڈز دیے جائیں، ہمیں پیسے دیے جائیں، کیونکہ ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ ٹکر لینا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی ریاست کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. تو آپ اندازہ نہیں کریں گے کہ 2 دن کے اندر اندر اس شخص کو 1 کروڑ روپے جمع ہو گئے. یعنی یہ 2-3 دن کے اندر اندر 1 کروڑ روپے، بلکہ جب تک میں یہ بات کر رہی ہوں شاید یہ کئی گنا بڑھ چکے ہوں. تو میرا اپنے اداروں کے ساتھ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ گو فنڈ می میں جو کوئی بھی اس تخریبی سوچ کے مالک ہیں کہ جو اس شخص کو جو گو فنڈ می میں پیسے ہی یہ نام لے کر اکٹھے کر رہا ہے کہ مجھے ریاست کے خلاف لڑنا ہے، تو پھر ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے جو اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں. اور وہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ گئی اور اس خاتون نے سوشل میڈیا پر وہاں پر جہاں پر یہ پیسے مانگ رہے تھے، اس خاتون نے، جو خاتون تھی، انہوں نے اس کی بیوی کو یعنی عادل باجا کی بیوی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ بحث بازی بھی کی اور کہا کہ یہ تو آپ لوگ پرسنل کام کے لیے پیسے مانگ رہے ہو، آپ لوگ ریاست کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہو جو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. تو اس پہ ان کی جو مسز ہے عادل باجا کی، اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی اس خاتون کے ساتھ. تو لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو اوورسیز یوتھی ہیں نا وہ پلیز اپنا دماغ ٹھیک کریں، کیونکہ وہ دور بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں جو آپ کو پانی دکھایا جا رہا ہے وہ آگ ہے، اور جو آگ دکھائی جا رہی ہے وہ پانی ہے. تو بیچارے اوورسیز یوتھی جو ہوتے ہیں نا، یہ کان کے تھوڑے کچے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں نا بیچارے پردیس میں بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ کوئی نہیں ہوتا. جیسے وہ اپنی گھر فون کرتے ہیں، اپنی ماں سے پوری کہانی پوچھ لیتے ہیں، ماں جو ہے وہ لگائی بجھائی کر دیتی ہے، ماں کہہ دیتی ہے تیری بڈھی انج کر دی، پچھوں انج کر دی، رات پوری سوندی نہیں، اینو فون کر دی، انو فون کر دی. کیونکہ ماں نے شوہر جو باہر یعنی اس کا جو بیٹا ہے جو باہر بیٹھا ہے، یعنی جو اس کی بہو کا شوہر ہے، اس کے بیچ میں پیار نہیں ڈالنا. یہ نہیں بتانا کہ وہ تیرے لیے بڑی لوئل بیٹھی ہوئی ہے، وہ بڑی اچھی ہے، وہ تیرے انتظار میں دن گن رہی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کہے گی، پیار بڑھے گا، وہ باہر بلا لے گا بیوی کو، تو یہاں پہ کھاتے بند ہو جائیں گے. اس کھاتے کو برقرار رکھنے کے لیے ماؤں کو شکایتیں لگانی پڑتی ہیں. تو یہ اوورسیز یوتھی جو ہے نا اپنی ماؤں کی جس طرح سنتے ہیں، اسی طرح دھرتی ماں کے بارے میں بھی ان کو جو غلط باتیں بتانے والے ہیں تو وہ اس طرح کی غلط باتوں پہ یقین کرتے ہیں، جو کہ میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کے دورے پہ گئے، عالمی مالیاتی معاہدے کے بارے میں بات کی، وہاں پر انہوں نے سود کے بارے میں بات کی، انہوں نے کرونا پینڈیمک کے بعد جو سچویشن پوری دنیا میں آئی اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. اور وہاں پر ڈفرینٹ کنٹریز کے جو لوگ ہیں، جو ان کے پرائم منسٹرز ہیں، جو ان کے صدر ہیں، وہ ان کو مل رہے ہیں اور اتنی گرم جوشی کے ساتھ مل رہے ہیں کہ یوتھیوں کو یقین کرے کہ ان کے سینے پہ مونگ دلی جا رہی ہے. نیازی صاحب کا ایک ویڈیو بیان بھی آیا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب میرا دور تھا تو میری پالیسیز کس طرح کی ہوا کرتی تھیں، اور وہ کس طرح کی پالیسیز کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. اگر وہ ویڈیو مجھے مل گیا تو میں یہاں پہ لگا دوں گی. ہیو اے لک. Because compare the foreign policy in my time to what is happening right now, Pakistan today is totally isolated. جی تو اب آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بڑے پیار سے ملے سعودی پرنس بھی، ان کو بڑے پیار سے ملے ایمانوئل میخون کہہ لیں، میکرون کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ بھی بڑے پیار سے ملے، ان کی مسز بڑے اچھے طریقے سے ملی. اب یوتھیوں نے کہا کہ اس میں سے ہم کیا بات نکالیں، تو انہوں نے یہ بات نکال لی اور سب سے بڑا الزام جو لگایا شہباز شریف پہ وہ یہ لگایا کہ جو ایمانوئل میکرون ہے یہ تو گستاخ رسول تھا، تو اس کو کیوں اچھے طریقے سے ملے. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تھا وہ گستاخ رسول، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس نے خاکے بنائے تھے.
لیکن اب اتنے عرصے کے بعد اگر پرائم منسٹرز آپس میں مل رہے ہیں تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے دیکھا جی لائٹ بھی چلی جاتی ہے لیکن لائٹ کو اگنور کرتے ہیں, ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں. تو اب اتنے عرصے کے بعد اگر یہ الزامات لگا رہے ہیں تو وہ بھول گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نیازی اگر ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا. بلکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھا دیتی ہوں اوریہ مقبول جان صاحب کا, جس میں اوریہ مقبول جان صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے تو شرم آتی ہے اس شخص کی تصویر بھی لگاتے ہوئے کہ یہ غلیظ آدمی جس نے توہین رسالت کی تھی. ٹھیک ہے جی, یہاں تک تو میں اوریہ مقبول جان کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو خدا نخواستہ بلاسفیمی کرتا ہے اس کے ساتھ کبھی اچھے طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے اور اس کو اس طرح کا پروٹوکول بھی نہیں دینا چاہیے. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نیازی صاحب تو میکرون کو کبھی منہ ہی نہ لگاتے, تو نیازی صاحب کا میں آپ کو ویڈیو سنوانا چاہتی ہوں جس میں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کرونا پینڈیمک کے دوران آپ کی کس کس وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کرونا پینڈیمک میں کسی ملک میں نہیں جا سکا, میں ملاقاتیں نہیں کر سکا, لیکن اگر مجھے چانس ملا تو میں ایمانوئل میکرون سے ملنا چاہوں گا اور ان کے ساتھ تو میری فون پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے. یہ ذرا نیازی صاحب کی کہانی سن لیجیے. Well, I mean, because of COVID, there was hardly any international travel or communication. You had virtual meetings everywhere. So, but ideally, I would like to meet President Macron and discuss our bilateral ties. Yes. Right. Have you been able to plan a phone call with him so far? Yes, I've spoken to President Macron twice. Okay. جی تو سن لیا آپ نے. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف, اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ سیولینز جب بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں آرمی کے خلاف یا اداروں کے خلاف تو ان کو سزا ضرور ملتی ہے, لیکن آرمی کے اندر جو ادارے کے اندر جو لوگ ہوتے تھے اگر وہ کسی سازش میں ملوث پائے جاتے تھے تو آرمی کا اپنا ایک میکینزم ہے, وہ اپنے اندر سے کسی کو سزا دے سکتے ہیں, جزا دے سکتے ہیں, اس کا کورٹ مارشل کر سکتے ہیں. لیکن موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آرمی کے لوگ سیولینز کا نقصان کرتے ہیں, حکومتوں کا نقصان کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں, تو آرمی اپنے لوگوں کو کبھی بھی نقصان پہنچانے نہیں دیتی کیونکہ انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے. پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گدھا, گھوڑا, کھوتا, زرافہ اور زیبرا یہ سارے جو ہیں نا وہ ایک برابر نہیں ہیں, ان سب کو کھڑا کرو. اور کئی کھوتے ایسے تھے جنہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا لائنیں لگا کے خود کو زیبرا سمجھا, تو ان کو بھی دھلا دیا گیا تاکہ ان کی زیبرا کی جو ساری وہ اوپر سے لائنز ہیں وہ بھی اتر جائیں. تو یہ شرف جو ہے یہ صرف جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے. اب جنرل عاصم منیر نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ چاہے 9 مئی کا واقعہ کسی آرمین نے کیا ہے چاہے کسی سیولین نے کیا, اس کو نہیں چھوڑا جائے گا, لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کو زبردستی اندر نہیں رکھا جائے گا. تو اس میں جو آرمی فیملیز انوالو تھیں آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی اسی طرح سے پکڑا ہوا ہے, ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. کور کمانڈر گجرانوالا کی بیوی کو پکڑ لیا پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا. خدیجہ شاہ کا تعلق آرمی فیملی سے جن کے اپنے والد جو ہیں وہ سابق وزیر خزانہ اور ان کے اپنے نانا جو ہیں وہ چیف رہ چکے آرمی کے. تو اب جناب میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور بریگیڈیئر صاحب کو پکڑ لیا گیا ہے اور وہ اس وقت زیر حراست ہیں اور ان کے اوپر بھی الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں اپنا حصہ ڈالا. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کا نام ہے جی جاوید اکرم. جاوید اکرم بریگیڈیئر جو ہیں یہ زیر حراست ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ میاں محمود الرشید کے جو داماد ہیں یعنی کہ اکرم عثمان وہ بھی اس وقت جو ہیں وہ زیر حراست ہیں. اس کے علاوہ 2 اور اشخاص ہیں جن میں ایک کا نام ہے جی عباد فاروق اور ایک اور ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ ٹوٹل ملا کے اس وقت 59 لوگ بن رہے ہیں جن کی مین لسٹ میں سب سے اوپر نام ہے. یعنی ویسے تو لسٹ میں کافی لوگ ہیں لیکن یہ جو 59 لوگ ہیں نا یہ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر کاٹا مارا جا چکا ہے اور فوجی عدالتوں میں جو ہے ان کا کیس جو ہے وہ اب جلد لگنے والا ہے جن کی سب سے پہلے باری آنے والی ہے. خدیجہ شاہ اور خواتین کے نام جو ہیں وہ گزشتہ روز کے ولاگ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں. اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 5 کی طرف جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آج میں نے حامد میر صاحب کی جو منافقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. ویسے تو وہ ایک بڑے مدبر اور بڑے اچھے جیت قسم کے صحافی ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط بات کریں تو اوبویسلی ہر ایک کا حق ہے کہ وہ ان سے ڈفر کر سکتا ہے, ان سے اختلاف کر سکتا ہے. تو اختلاف کس چیز کا ہے کہ فیاض الحسن چوہان نے آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک بیان دیا تھا حامد میر کے والد وارث میر کے بارے میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو حامد میر کے والد وارث میر ہیں وہ غدار تھے. انہوں نے کہا کہ وہ قائد اعظم کے خلاف تھے, وہ جو ہماری ریاست ہے اس کے خلاف تھے, وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے. یہ سب کچھ جب کہا تھا فیاض الحسن چوہان نے
تو حامد میر جو ہیں ان کو بہت برا لگا تھا کہ میرے والد کے بارے میں ایسی بات کیوں کی گئی ہے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پر آئے تھے, انہوں نے اپنے ولاگز بھی بنائے تھے اور اس میں انہوں نے جو ہے بہت برا بھلا کہا تھا فیاض الحسن چوہان کو, جواب بھی دیا تھا منہ توڑ جو وہ دے سکتے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا, بلکہ کیا کہا تھا حامد میر نے, خود سن لیجئے. الحمدللہ میں ایک سویلین پاکستانی ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پیروکار ہوں. جی تو آپ نے سنا کہ حامد میر جو ہیں وہ اپنی قسمیں کھاتے تھے کہ جناب میں بڑا لوائل ہوں, اور اس کے بعد بھی حامد میر نے کیا کیا کہ مزہ چکانے کے لیے فیاض الحسن چوہان کو ان کے خلاف جو ہے وہ FIA میں کیس بھی کر دیا تھا, صرف اس بات پہ کہ انہوں نے میرے والد کو ایسا کیوں بولا. دوسری طرف آپ منافقت کی یہ اعلیٰ مثال دیکھیے کہ علی وزیر نامی جو شخص ہیں یہ قائد اعظم کو پشتوں میں گالیاں دیتے ہیں, گندی گندی باتیں قائد اعظم کے بارے میں کرتے ہیں. ایک مجمع کے اندر کھڑے ہو کے, میں وہ ویڈیو بھی لگا دوں گی, شاید آپ جو پٹھان حضرات ہیں وہ اس کا ترجمہ کر کے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتا دیں, تھوڑا سا جو ہے وہ لگا دے گا میرا ایڈیٹر, بلکہ آپ دیکھ لیں علی وزیر نے کیا کہا تھا. محمد علی جناح دمیش قائد اعظم چدا یا دمیش پیغمبر دای, یعنی قائد اعظم مطلب داشی چه پټول عظیم لیڈر د ټول عظیم لیڈر چدا یا دمیش پیغمبر دای نه قسم سرا. جی تو علی وزیر نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کو گالیاں دیں, اور جب ایک ریاست ہے اور ریاست کے قانون کو آپ وائلیٹ کر رہے ہو اور بانی پاکستان کو ہی آپ اندر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہو, اور آپ کا مجمع بھی آپ کی باتوں پہ تالیاں نہیں مار رہا, تو جناب اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ حامد یہ جو علی وزیر ہے ان کو پھر قید کر لیا گیا, ان کو پکڑ لیا گیا, ان کے خلاف FIR درج کی گئی. اب FIR تو بنتی تھی, یہاں پر حامد میر کو چاہیے تھا نا کہ وہ علی وزیر کے خلاف پروگرام کرتے اور قائد اعظم کے حق میں ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے, لیکن حامد میر نے اپنی اسی منافقت کو آگے جاری رکھتے ہوئے کیا کیا کہ انہوں نے علی وزیر کے حق میں آواز اٹھائی. نہ صرف علی وزیر کے حق میں آواز اٹھائی بلکہ انہوں نے ٹویٹس کیے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ علی وزیر جو ہیں ان کو چھوڑا جانا چاہیے اور علی وزیر کے ساتھ جو ہے بہت غلط ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ علی وزیر جو ہے اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. تو آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ بندے کی سوچ جیسی بھی ہو نا وہ سامنے آ ہی جاتی ہے. جی تو جناب آج کا ویڈیو یہیں تک, یہ 5 پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کمنٹ سیکشن میں حامد میر اور ان کے والد اور یہ جو انہوں نے فیاض الحسن چوہان نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. اور جو حامد میر ہیں وہ علی وزیر کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں, حالانکہ علی وزیر نے سنگین جسے کہتے ہیں کہ حرکت بری کی ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب کی جو سازش ہے وہ سامنے آ گئی ہے, اور جو رانا ثناء اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن اور کھوسا نے اپنی قبر خراب کر لی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے واقعی اپنی قبر خراب کر لی ہے؟ اور عادل باجا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر جو پیسے اکٹھے کر رہا ہے, تو کیا انٹرپول کے ذریعے جو ان کو پاکستان لایا جا رہا ہے تو ان پیسوں کا کیا کیا جانا چاہیے, اور جن لوگوں نے ان کو فنڈنگ کی ہے کیا ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے, ان کے بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. اور شہباز شریف کا جو ہے وہ چائنا کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کی جو پہلی ملاقات ہوئی ہے اور جتنے بھی وزیر اعظموں کے ساتھ وہ مل رہے ہیں جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور جو بریگیڈیئر صاحب پکڑے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور جتنے بھی لوگوں کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تھرو جو اب یہ چیزیں شروع ہونے جا رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ویسے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.